हाई ऑक्टेन फ्यूल पर लेवी बढ़ाकर 300 रुपए फी लीटर लगा दी गई। हाई ऑक्टेन का 1 लीटर 535 रुपए का हो गया। लग्जरी गाड़ियों के लिए लेवी 200 रुपए फी लीटर बढ़ गई। इत्तलाक फौरी हो गया। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस का एलामिया जारी। फैसले से हुकूमत को 9 अरब रुपए माहाना बचत होगी। कम आमदनी वाले अफराद को रिलीफ दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास में अहम फैसला। शहबाज शरीफ कहते हैं फैसले से मईशत पर बोझ कम और मुल्क का अमीर तरीन तबका बोझ उठाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और हवाई जहाज किराए नहीं बढ़े आएंगे। ईरानी मिसाइल हमलों ने इसराइली शहर देमोना और अराद में बड़ी तबाही मचा दी। 20 इमारतें तबाह हो गई, 10 अफराद हलाक, 180 से जायद जख्मी हुए, कई की हालत तशवीशनाक। देमोना में जौहरी तनसीब से सिर्फ 13 किलोमीटर दूर दर्जनों अफराद जख्मी हुए। इसराइल का फजाई दिफाई निजाम प्रोजेक्टाइल रोकने में नाकाम। इसराइली फौज ने नाकामी का एतराफ कर लिया। अरद और देमोना पर हमलों के बाद इसराइली काबीना का हंगामी इजलास। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल रोकने में नाकामी की तहकीकात शुरू कर दी। अरद में इमरजेंसी नाफिज, मुतादिद इलाकों में स्कूल बंद। ईरान का ताज़ा हमलों में 200 इसराइलियों की हलाकत का दावा। ईरानी फौज के तर्जुमान का कहना है फतह, कदर और अमाद जैसे ताकतवर बैलिस्टिक मिसाइल और तबाहकुन ड्रोन ने अरद, देमुना और इलात और करियात गत में फौजी मराकज और तनसीबात को निशाना बनाया। दुश्मन के जंगी तैयारों के ठिकाने और ईंधन के टैंक भी तबाह करने का दावा। अमरीकी सदर ट्रंप ने अपना हुर्मुज़ खोलने के लिए ईरान को अल्टीमेटम दे दिया। ट्रुथ सोशल पर लिखा, ईरान ने 48 घंटे के अंदर अपना हुर्मुज़ न खोली तो सख्त कार्रवाई होगी। ईरान के बिजली घरों को तबाह कर देंगे। ट्रंप की धमकी पर ईरानी फौज का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, दुश्मन ने ईंधन और तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया तो जवाब भी शदीद होगा। अमरीका और इसराइल के तवानाई, IT और वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स हदफ बनेंगे। स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने ट्रंप को खबरदार कर दिया, पूरे खित्ते का अहम तरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई के मराकज और तेल की तनसीबात को तबाह कर देंगे। इसराइल की फजाएं गैर महफूज हैं। अमली तौर पर नई जंग का आगाज होगा। ईरानी सहाफी आबनाए हुर्मुज़ पहुंच गए। सहाफियों ने बताया कि दर्जनों तिजारती जहाज और ऑयल टैंकर अहम बहरी रास्ते से गुजरने के लिए ईरानी हुकाम की इजाजत के मुंतजिर है। ईरानी बहरिया की तंबीह के बाद जहाजों ने सफर रोक दिया। ईरान ने खलीज में समंदरी तहफ़्फ़ुज़ बेहतर बनाने के लिए आलमी ताउन की पेशकश कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा के मैरीटाइम इदारे में ईरानी नुमाइंदे अली मोसवी ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ दुश्मन और उसके इत्तेहादियों के सिवा सबके लिए खुली है। सिक्योरिटी और हिफाजत के इंतजामात के लिए ईरानी हुकाम से राबिता जरूरी होगा। PSL 11 शेड्यूल के मुताबिक 26 मार्च से शुरू होगी। तवानाई बहरान के खात्मे तक शायकीन को स्टेडियम आने की इजाजत नहीं होगी। इफ्तिताही तकरीब भी मनसूख कर दी गई। मैचेस सिर्फ 2 वेन्यूज लाहौर और कराची में होंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, फरोख्त होने वाले टिकट्स के पैसे वापस किए जाएंगे। फ्रेंचाइज का नुकसान PCB पूरा करेगा। दुआ है खित्ते की सूरत हाल जल्द मामूल पर आ जाए। हुकूमत तवानाई बहरान से बचने के इक़दाम न करती तो आज डीजल 512 रुपए लीटर होता। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं मौजूदा हालात में हुकूमत आवाम पर बोझ डालने के बजाय खुद बर्दाश्त कर रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कब तक नहीं बढ़ेंगी कुछ नहीं कहा जा सकता। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर 69 अरब का बोझ बर्दाश्त किया। ईंधन की बिला ताअत्तुल फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। कोशिश है लोगों पर कम से कम बोझ डाला जाए। डिमांड मैनेजमेंट और तवानाई बचत ज़ेरे गौर है। टारगेटेड रिलीफ की तरफ जाएंगे। हदफ मुस्तहिक तबका होगा। पाकिस्तान और इंडोनेशिया का मशरिक़ वस्ता में कशीदगी पर तशवीश का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इंडोनेशिया के सदर से टेलीफोन पर गुफ्तगू। कशीदगी मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए हल करने पर जोर। इसहाक डार का मिस्री हम मनसब से राबता। खित्ते में अमन के लिए मुकालमे और इज्तमाई कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया।
یوم پاکستان آج روایتی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جائے گا۔ 23 مارچ 1940 وہ تاریخ ساز دن جب بر صغیر کے مسلمانوں نے ایک الگ ریاست کے قیام کا عزم کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی یوم پاکستان پر قوم کو مبارکباد۔ اپنے پیغام میں کہا 23 مارچ کا دن جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ تاریخی دن جب بر صغیر پاک و ہند کی مسلم قیادت آزاد وطن کی بنیاد رکھنے کے لیے متحد ہوئی۔ 14 اگست 1947 کو آباء و اجداد قائد اعظم کی بصیرت افروز قیادت میں پاکستان حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ہماری قوم نے ہر آزمائش میں غیر معمولی جذبے اور عزم اور ہمت کا مظاہرہ کیا۔ نوزائیدہ ملک سے جوہری طاقت تک کا سفر استقامت اور آہنی عزم سے عبارت ہے۔ درخشندہ مستقبل کی جانب یہ سفر آج بھی جاری ہے۔ برطانیہ جنگ میں شامل ہونے کا ارادہ نہیں رکھتا، قومی مفادات کے تحفظ کے لیے اجتماعی کوششوں کا حصہ بنتا رہے گا۔ برطانوی وزیر اسٹیو ریڈ کہتے ہیں کہ برطانیہ کا اصل مقصد اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر کشیدگی میں کمی لانا ہے تاکہ جنگ کا جلد خاتمہ ہو سکے۔ تمام تر کوششیں سفارتکاری اور مذاکرات کی بحالی کے لیے ہیں۔ برطانیہ کے پاس ایسی کوئی انٹیلیجنس رپورٹ نہیں جس سے یہ ثابت ہو کہ ایران یورپ کو میزائلوں سے نشانہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایرانی حملوں سے پریشان نیتن یاہو کو بیت المقدس کے تقدس کا خیال آ گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا دیمونا میں ایرانی حملوں سے متاثرہ علاقوں کا دورہ، تہران پر بیت المقدس کو نشانہ بنانے کا الزام، کہا ایران نے تینوں مذاہب کے لیے مقدس مقامات پر ہیں۔ میٹھی عید کا دوسرا دن، ملاقاتیں، دعوتیں، سسرال میں آؤ بھگت، گھروں پر مزے مزے کے پکوانوں سے کھاتے تواضع، ریسٹورینٹس میں بھی رش، چٹوروں نے کہیں کڑاہی تو کہیں کابلی پلاؤ پر ہاتھ صاف کیے، دوستوں کی گپ شپ۔ اسلام آباد کی خواتین نے دوسرا دن اپنے نام کر دیا، کھانے پینے کے دور اور خوش گپیاں، پارکوں اور تفریح گاہوں میں بھی رش، جھولوں کی سیر، خوب ہلا گلا۔ کراچی میں بچوں کی گھڑ سواری اور اونٹ سواری، جنگ کے باوجود ایران نے عید الفطر اور نوروز تہوار پر جوش و خروش۔ ایرانی عوام نے امریکی صدر ٹرمپ کی دھمکیوں کو ہوا میں اڑا دیا۔ تہران کے شہریوں نے کہا دشمن کی کسی بھی حرکت کا جواب پہلے سے زیادہ شدت سے دیا جائے گا۔ ایرانی عوام اپنی افواج کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں۔ اسرائیل کے ایران پر نئے حملے، جنوب مغربی صوبہ خوزستان پر شدید بمباری، علاقہ دھماکوں کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ حملے میں پاسداران انقلاب کے ایئر بیس کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی پولیس چیف بھی شہید ہو گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں پاسداران انقلاب، ایرانی فوج اور بسیج فورس کے 89 اہم کمانڈر جان سے گئے۔ ایران نے تہران میں اسرائیلی مسلح ڈرون مار گرایا۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے ڈرون کو دفاعی نظام نے نشانہ بنایا۔ جنگ کے آغاز سے اب تک دشمن کے 127 جدید ڈرونز تباہ کر چکے ہیں۔ G7 کے رکن ملکوں کا ایران سے تمام حملے فوری اور غیر مشروط طور پر روکنے کا مطالبہ۔ کینیڈا، فرانس، اٹلی، جرمنی، جاپان، برطانیہ، امریکہ اور یورپی یونین نے مشترکہ بیان جاری کیا۔ علاقائی شراکت داروں کی حمایت کا اعلان۔ برطانوی نیوکلیئر آبدوز HMS آنسن بحیرہ عرب پہنچ گئی۔ برطانوی اخبار ڈیلی میل کا کہنا ہے 1000 میل رینج کے میزائل اور جدید ٹارپیڈوز آبدوز میں نصب ہیں۔ HMS آنسن آسٹریلیا سے 5500 میل سفر کر کے بحیرہ عرب پہنچی۔ آبدوز ہر 24 گھنٹے بعد رابطے کے لیے سطح کے قریب آتی ہے۔ تنازع بڑھا تو آبدوز ایران کی حملہ کر سکتے ہیں۔ حملے کا حتمی حکم برطانوی وزیر اعظم کی منظوری سے دیا جائے گا۔ ایران کے خلاف حملے کا دعویٰ جھوٹا اور بے بنیاد ہے۔ خلیج تعاون کونسل کے سیکریٹری جنرل کا کہنا ہے کہ تہران جارحیت سے تناؤ کم کرنے کی کوششوں کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ ایران جان بوجھ کر خلیجی ممالک کے بنیادی ڈھانچے اور تیل کی سہولیات کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ایرانی حملے خطے کی سلامتی اور بین الاقوامی توانائی کی فراہمی کے استحکام کے لیے براہ راست خطرہ ہے۔ خلیجی ممالک اپنی سلامتی اور استحکام یقینی بنانے کے لیے کارروائی کا حق رکھتے ہیں۔ سعودی عرب کا ایرانی فوجی حکام کو 24 گھنٹے میں مملکت چھوڑنے کا حکم۔ ملٹری اتاشی، اسسٹنٹ ملٹری اتاشی اور عملے کے 3 دیگر ارکان کو ناپسندیدہ شخصیات قرار دیا گیا۔
اسرائیلی فوج نے لبنان میں زمینی کارروائیاں تیز کر دی. صہیونی طیاروں نے جنوبی لبنان کے دریائے لیتانی پر واقع قاسمیہ پل کو تباہ کر دیا. اسرائیلی فوج کا حزب اللہ کے 10 ارکان کو مارنے کا دعویٰ. لبنان کے اسٹریٹجک شہروں خیام اور طبیعہ کے ارد گرد شدید لڑائی. حزب اللہ کے مطابق رات بھر اسرائیلی ٹھکانوں پر 12 حملے کیے، جن میں 2 قریبی قصبوں اور اس کے آس پاس متعدد راکٹ حملے بھی شامل. شمالی اسرائیل میں حزب اللہ کے حملوں میں متعدد گاڑیوں میں آگ لگ گئی. قطر کا ہیلی کاپٹر سمندر میں گر کر تباہ ہو گیا. ہیلی کاپٹر میں سوار تمام 7 افراد جاں بحق ہو گئے. حادثے میں قطر کے 4، ایک ترک فوجی اور ترکیہ کے دفاعی کمپنی ایسلسن کے 2 اراکین تھے. پاکستان کا حادثے پر اظہار افسوس. قیمتی جانوں کے ضیاع پر قطر اور ترکی سے دلی ہمدردی کا اظہار. عوام پہلے ہی بدترین مہنگائی کا شکار تھے. حکومت نے پیٹرول کی قیمت 55 روپے بڑھا کر عوام کی قوت خرید ہی ختم کر دی. تاج رہنما عتیق میر نے کہا ہے 2015 میں کراچی کی عید سیل کا ریکارڈ 70 ارب روپے تھا، جو کم ہوتے ہوتے 10 ارب تک گر گیا. اس سال تاجروں کا 70% مال فروخت نہیں ہو سکا. یہی صورتحال رہی تو آئندہ ہم عید کا نام تو سنیں گے، منا نہیں سکیں گے. سلمان اقبال فلمز، ARY فلمز اور بگ بینگ فلمز کی پیشکش. آگ لگے بستی میں دیکھ کر شائقین کی عید کا مزہ دوبالا ہو گیا. ملک بھر کے سینما گھروں میں ہاؤس فل نمائش جاری. شائقین کو فہد مصطفیٰ اور ماہرہ خان کی ایکٹنگ بھا گئی. بیرون ملک بھی یہ فلم کامیابی کا ریکارڈ بنا رہی ہے. میٹھی عید کے رنگ ARY نیوز کے سنگ. چھوٹی عید پر بڑی انٹرٹینمنٹ، موج مستی سے بھرپور پروگرام. صبح کا آغاز ہوا باخبر سویرا کے ساتھ. اداکارہ عتیقہ اوڈھو نے سنائے دلچسپ قصے، ہوئی ڈراموں پر بات. سابق گورنر سندھ محمد زبیر اہلیہ کے ہمراہ بنے مہمان. رانا ثناء اللہ کی بھی دلچسپ باتیں. ہوشیاریاں عید اسپیشل میں ہنسنا ہسانا اور مستی کا دھمال. ہنگامہ میں فیصل قریشی، اعجاز اسلم، نبیل ظفر اور محمود اسلم نے کہے بکھیرے. پروگرام جہاں بین میں فلمی ستاروں کی بات. آگ سے تباہ گل پلازا کے ملبے میں پھر آگ بھڑک اٹھی. ریسکیو 1122 کے عملے نے آگ بجھا دی. آگ بیسمنٹ میں لگی. چند نشئی اندر گھسے تھے. 3 سے 4 افراد کو حراست میں لے لیا گیا. کراچی کے علاقے 3 ہٹی نفیس آباد میں گھر کی تیسری منزل پر گیس لیکیج کے باعث دھماکہ. 2 خواتین سمیت 3 افراد جھلس کر جبکہ دیوار گرنے سے پڑوسیوں کے بچوں سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے. زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. مردان کے علاقے کاٹلنگ میں گھر کے اندر فائرنگ. ماں اور 2 بیٹیاں جاں بحق، 2 بچے زخمی. سوابی میں راستے کے تنازع پر گولیاں چل گئیں. فائرنگ کے نتیجے میں 2 نوجوان قتل. شناخت مجاہد خان اور بلال خان کے نام سے ہوئی. افغانستان میں انصاف نہیں خوف کا نظام. 1 سال میں خواتین سمیت 1186 افراد کو کوڑے مارے گئے. 6 افراد کو سرعام پھانسیاں دی گئیں. پوسٹ اسپورٹس اسٹیڈیم میں ہزاروں تماشائیوں کے سامنے ایک شخص کو لٹکایا گیا. 8 ماہ کے دوران 100 خواتین کو کوڑے مارے گئے. طالبان عدالتوں کے مطابق سال کے آخری ماہ میں سزاؤں میں نمایاں اضافہ ہوا. افغان میڈیا کے مطابق سزائیں کابل، ہرات، بلخ، قندھار، ننگرہار سمیت درجنوں صوبوں میں دی گئی. سوڈان میں ٹیچنگ اسپتال پر حملہ. 13 بچوں سمیت 64 افراد جاں بحق. فضائی حملے میں مشرقی دارفور کے الدین اسپتال کو شدید نقصان پہنچا. سوڈان جنگ میں طبی مراکز پر حملوں میں ہلاکتیں 2000 سے تجاوز کر گئیں. عالمی ادارہ صحت کے مطابق 213 حملوں میں اب تک 2036 افراد جان سے گئے، 720 زخمی ہوئے. امریکی شہر سیاتل میں خالستان ریفرینڈم کے لیے ووٹنگ آج ہوگی. خالستانی سکھوں نے سیاتل میں جمہوری ریپبلک آف خالستان کی بنیاد رکھ دی. ووٹنگ سے قبل تاریخی گردوارے کے ساتھ سفارت خانے کا قیام. خالستانی پرچم کی رونمائی. گرپتن سنگھ پنو کہتے ہیں بھارتی پنجاب میں سکھ ہتھیار اٹھانے کے لیے تیار ہیں. بھارتی مظالم سکھوں کو ہتھیار اٹھانے پر مجبور کر رہے ہیں. بھارت ہوش کے ناخن لے اور مظالم بند کرے.
امریکہ میں جاری شٹ ڈاؤن سے ایئرپورٹس متاثر، عملہ چھٹیوں پر چلا گیا، مسافروں کو پریشانی کا سامنا، صدر ٹرمپ ڈیموکریٹس پر برہم۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی کی فنڈنگ کے معاملے پر سینٹ میں ریپبلکنز کی قرارداد پھر مسترد ہو گئی۔ صدر ٹرمپ نے ایئرپورٹس پر امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ تعینات کرنے کی دھمکی دے دی۔ عید پر بھی پی ایس ایل 11 ٹرافی کا نان سٹاپ سفر جاری۔ بلتستان میں موجود 700 سال پرانی تاریخی چرچل مسجد میں انفینٹی کا فوٹو شوٹ ہوا۔ ٹرافی کو 7303 فٹ کی بلندی پر سکدو میں واقع ٹھنڈے ٹھار کے ٹپنا صحرا بھی لے کر جایا گیا۔ قپلو محل اور یوگو اسکول کی سیر بھی کرائی گئی۔ پاکستان سپر لیگ کے نئے دور کی تیاری، سیزن 11 کی رونقیں سجنے میں بس 3 دن باقی۔ جارے مزاج جنوبی افریقی بلے باز ریزا ہینڈرکس کراچی کنگز میں شامل، جانسن چارلز کے متبادل کے طور پر ایکشن میں دکھائی دیں گے۔ انڈر 19 سپر اسٹار ہارون رشید بھی کراچی کنگز کا حصہ بن گئے، ڈومیسٹک میں شاندار کارکردگی پر منتخب کیا گیا۔ راول پنڈیز نے اپنی کٹ اور پشاور زلمی نے ریجنل اینتھم جاری کر دیا۔ پی ایس ایل 11 کا آغاز جمعرات سے ہوگا۔ کراچی کنگز اپنی مہم جمعے کو گلیڈیٹرز کے خلاف میچ سے شروع کرے گی۔